बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोग्राफ़ी चैप्टर 1 जो कि अर्थक्वेक के मुतालिक है उसका ये तीसरा लेक्चर है। ये एक बार फिर एज़ यूजुअल रीकैप से स्टार्ट करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था और सिस्मिक वेव्स कब जनरेट होती हैं ये भी आपको बताया गया था कि सिस्मिक वेव्स जनरेट ड्यूरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के दौरान सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन के दौरान भी सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं और ड्यूरिंग हैवी लैंडस्लाइड्स में भी सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और सिस्मिक वेव्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड होती हैं? सिस्मिक वेव्स are recorded or detected by seismograph, an instrument called seismograph। और मैंने आपको सिस्मिक वेव्स की 3 टाइप्स भी बताई थी, एक तो पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। पी वेव्स आपको बताया गया था कि पी वेव्स आर दी फास्टेस्ट वेव्स और दे जस्ट कॉज वाइब्रेशन। एस वेव्स आर comparatively slow in speed than P waves and cause more damage than P waves, and S waves are the slowest waves and cause highest damage during an earthquake activity। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 2 मेजर इम्पॉर्टेंट स्केल्स हैं, एक स्केल को हमने मेंशन किया था दैट इज़ कॉल्ड मार्केली स्केल्स, इन्वेंटेड बाय इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट मार्केली इन 1902। और मार्केली स्केल्स में जो कि मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, इसके कुछ मेजर फ्लॉज थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता। मार्केली स्केल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या मेजर फ्लॉ है वो ये है कि ये जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो बेस करती है ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल। और आपको मालूम है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल वेरी करती हैं। समटाइम्स पीपल एग्जैजरेट करते हैं कि अर्थक्वेक इतना शदीद था, इतना कुछ लोग कहते हैं इतना शदीद नहीं था, तो और कुछ लोग कहते हैं इतना नुकसान हुआ, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो लोगों की राय आमतौर पर एक दूसरे से वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए जो मार्केली इंटेंसिटी स्केल है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हम रिक्टर स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइंटिफिकली और वर्ल्ड वाइड जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल आपने बहुत ज़्यादा रिक्टर स्केल के बारे में सुन रखा होगा कि रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की जो शिद्दत थी, इंटेंसिटी थी, वो ये थी 7.8, 5.5, 6। तो आइए इस बारे में पढ़ते हैं। रिक्टर स्केल, रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड मैग्नीट्यूड or size of an earthquake. This scale was developed by American seismologist called Richter in 1935. ये रिक्टर अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1935 में ये स्केल इन्वेंट किया। और पिछला स्केल जो मार्केली था वो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट ने। तो रिक्टर स्केल अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया इन 1935 और रिक्टर स्केल रेंजेस बिटवीन 0 to 9.5। और मार्केली स्केल का और रिक्टर स्केल का जो मेजर डिफरेंस है, मार्केली स्केल में जो नंबरिंग है वो रोमन नंबरिंग है फ्रॉम 1 to 12, जबकि रिक्टर स्केल की जो नंबरिंग है वो सिंपल 0 से लेके 9.5 तक है। और जो कि नो अपर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल एग्जिस्ट, चूँकि अभी तक जो 9.5 से मैग्नीट्यूड से अबव अर्थक्वेक चूँकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम 9.5 तक करते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल इज बेस्ड ऑन सिस्मिक रिकॉर्ड्स, thus the Richter scale is considered scientifically more accurate, more accurate than Markelli scale। चूँकि सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड होती हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, इसलिए ये मोर ऑथेंटिक है। तो आइए रिक्टर स्केल की कुछ इम्पॉर्टेंट नंबरिंग के बारे में
دیکھتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل میں جو نمبرنگ ہے وہ کس طرح کی ہے اور کون سی نمبر کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ آپ کو مینشن ہے میگنیٹیوڈ. لیس دین 2 میگنیٹیوڈ والے جو ارتھ کوئک ہیں دیٹ کمز انڈر مائکرو ارتھ کوئکس which are normally only recorded by seismograph. Mostly people cannot feel them. اور اس طرح کے ارتھ کوئک ملینز پر ایئر ہیں. میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں بتایا تھا ملینز آف ارتھ کوئکس ریکارڈیڈ بائی seismograph on the earth's surface, but most of them are not felt by human beings due to low magnitude. اور سیکنڈ جو ہے 2 سے 2.9 تک جو میگنیٹیوڈ ہے دیٹ از minor earthquakes. A few people feel them and no building damage. Over 1 million per year earthquakes comes which are of 2 to 2.9 magnitude. 3 سے 3.9 again comes under minor earthquakes. Some people feel them. Objects inside can be seen shaking. Or over 100,000 per year earthquake having magnitude of 3 to 3.9. پھر آپ کے پاس لائٹ ارتھ کوئک ہے جن کا میگنیٹیوڈ ہے 4 سے 4.9. موسٹ پیپل فیل اٹ. انڈور آبجیکٹس شیک اور فال ٹو فلور. اور اس طرح کے جو ارتھ کوئکس ہیں 4 سے 4.9 والے تقریباً 10,000 سے 15,000 پر ایئر اس طرح کے میگنیٹیوڈ والے ارتھ کوئک آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا جو 5 میگنیٹیوڈ سے نیچے والے ارتھ کوئک ہیں وہ عام طور پہ اکثر لوگوں کو فیل نہیں ہوتے ہیں. پھر اس سے جو اوپر والے ارتھ کوئک ہیں ان میں سے اکثر لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. تو جو 5 سے 5.9 والے ارتھ کوئک جیسے ماڈریٹ ارتھ کوئک کی کیٹیگری میں آتے ہیں دے کاز سم کائنڈ آف ڈیمیج. بلڈنگ ڈسٹرائے ہوتی ہیں. ایوری ون فیلز اٹ. تو ہر انسان جو 5 اگر وہ ظاہر اس پوزیشن میں ہے کہ ارتھ کوئک کو فیل کر سکے تو 5 والے ارتھ کوئک ہر انسان فیل کر سکتا ہے. اور یہ اس طرح کے جو میگنیٹیوڈ والے 5 سے 5.9 والے یہ دنیا میں تقریباً ہر سال 1000 سے 1500 کے درمیان آتے ہیں. اسی طرح اب اسٹرانگ جو ارتھ کوئک کیٹیگری والے ہیں وہ 6 سے 6.9 کیٹیگری میں جو کہ بہت زیادہ جس میں بہت زیادہ ارتھ سرفیس پہ وائبریشن آتی ہے اور اکثر بلڈنگ کو ڈیمیج ہوتا ہے. اس طرح کے ارتھ کوئک صرف 100 سے لے کے 150 جو ہیں وہ ہر سال آتے ہیں. اسی طرح 7 سے 7.9 والے جو کہ میجر ارتھ کوئک کیٹیگری میں ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا پاکستان میں جو 2005 میں ارتھ کوئک آیا تھا وہ بھی میجر ارتھ کوئک کیٹیگری میں تھا جس کا انٹینسٹی 7.4 تھی. اور اس طرح کے جو ارتھ کوئک ہیں دنیا میں صرف 10 سے 20 ہیں اور اس میں بہت زیادہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ پاکستان میں جو 2005 جو 8 اکتوبر کو جو زلزلہ پاکستان میں آیا تھا اسے بھی آپ کو معلوم ہے یا آپ نے بہت ساری بکس میں یا اپنے بڑوں سے سن رکھا ہوگا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اسی طرح جو گریٹ انٹینسٹی والے ارتھ کوئک ہیں وہ 8 سے 8.9 اور 9 سے 9.9 والے ہیں جس میں جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ لارج ایریا پہ بہت زیادہ سیویئر قسم کا ڈیمیج ہوتا ہے. اور ان کی انٹینسٹی 8 سے 8.9 والی صرف سال میں ایک دفعہ اور جو 9 سے 9.9 تک ہے وہ 1 سے 5 سے 50 سالوں کے درمیان صرف ایک دفعہ ہے. اور 9.5 والا انٹینسٹی والا جس کو ہم نے اپنے لیکچر میں آگے مینشن بھی کریں گے صرف 9.5 والا جو گریٹسٹ ایور ارتھ کوئک ریکارڈڈ آن سیسموگراف وہ چلی میں آیا تھا. اور 10 سے ابو جو میسو ہے نیور ریکارڈڈ آن ارتھ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ ارتھ کوئک اس انٹینسٹی والا ارتھ کوئک ریکارڈ نہیں کیا گیا. سو موونگ آن ٹو دی امپورٹنٹ heading of this lecture, that is factors affecting the intensity or destructiveness of the earthquake. یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ارتھ کوئک کے دوران شدید قسم کا نقصان پہنچتا ہے. وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں ان کو ہم 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زلزلوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میگنیٹیوڈ آن ریکٹر اسکیل. ابھی آپ نے مختلف قسم کے ریکٹر اسکیل کے جو میگنیٹیوڈ تھے 1 سے لے کے تقریباً 9 تک 9.5 تک اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قسم
کون سا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کس قسم کا نقصان اس سے ہو سکتا ہے. تو اگر جتنا میگنیٹیوڈ ارتھ ریکٹر اسکیل پہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ارتھ کوئک کی وجہ سے ڈسٹرکشن یا نقصان زیادہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا میگنیٹیوڈ کم ہوگا اتنا ظاہر نقصان کم ہوگا. تو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیٹ از ڈسٹینس فرام ایپی سینٹر. ایپی سینٹر آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ایپی سینٹر وہ پوائنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی ابو دا فوکس, جہاں سے ارتھ کوئک جنریٹ ہوتا ہے بینیتھ دا سرفیس, اس کے بالکل اوپر جو سرفیس پہ جو ایپی سینٹر ہے, جو پوائنٹ ہے اسے ایپی سینٹر کہتے ہیں. اس ایپی سینٹر کے آس پاس جو ایریا ہوگا وہاں یقیناً زیادہ نقصان ہوگا. جتنا ایریا ایپی سینٹر سے دور ہوتا جائے گا وہاں نقصانات ہونے کے چانسز کم ہوتے رہیں گے. تو اس طرح ایپی سینٹر کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو زیادہ قریبی لوگ, یا جو بلڈنگز ہیں, جو کنسٹرکشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کو نقصان زیادہ پہنچ سکتا ہے, اور جتنا دور ہوتے رہیں گے ایپی سینٹر سے اتنا نقصان کم ہوگا. تھرڈ جو کہ ہے ڈیپتھ آف فوکس. فوکس جہاں سے ارتھ کوئک جنریٹ ہوتا ہے, فوکس کین آلسو بی کالڈ ایز ہائپو سینٹر. تو جتنا ڈیپ ارتھ کوئک جنریٹ ہوگا اتنا نقصان کم ہوگا, یعنی کہ جہاں سے ارتھ کوئک جنریٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ سے, وہ جتنا اس کی ڈیپتھ زیادہ ہوگی اتنا ہی ارتھ کوئک سے نقصان کم ہوگا. جتنا یہ شیلو اس کی ڈیپتھ ہوگی اتنا نقصان زیادہ ہوگا. اسی طرح بک میں ہی مینشن کیا گیا کہ پاکستان میں جو 2005 والا جو ارتھ کوئک تھا اس کی جو ڈیپتھ تھی صرف 23 کلومیٹر اس کی ڈیپتھ تھی, اسی لیے اس میں نقصان بھی زیادہ ہوا. تو جتنا ارتھ جو فوکس ہے اس کی ڈیپتھ زیادہ نیچے ہوگا اتنا ہی نقصان کم ہوگا. اور اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ڈیوریشن آف شیکنگ ہے, یعنی کہ جو جتنا دورانیہ ہے, جتنا ڈیوریشن آف دی ارتھ کوئک ہے, وہ جتنا ڈیوریشن زیادہ ہوگا اتنا نقصان زیادہ پہنچنے کا چانسز ہیں. ظاہر جتنا ڈیوریشن کم ہوگا تو نقصانات کم ہونے کے چانسز ہیں. تو اس طرح ڈیوریشن آف شیکنگ یا ڈیوریشن آف وائبریشن از آلسو ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر which determines the destructiveness of earthquake. پھر ففتھ پوائنٹ ہے جیولوجی آف دا ایریا. جیولوجی آف دا ایریا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ راک کی ٹائپ ہے. We have also studied 3 important types of rocks, igneous, sedimentary and metamorphic in the class 6. تو جو راکس کی جو ٹائپ ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ کس طرح کا نقصان ہے. جتنی راکس جو راک کائنڈ ہے, وہ جو راک کی ٹائپ ہے وہ جتنی سافٹ ہوگی تو اتنا ظاہر ہے نقصان زیادہ پہنچنے کے چانس ہے. جتنی ہارڈ راک ہوگی اس کی ایریا میں تو اس میں نقصانات کم ہونے کے چانسز ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ از جغرافیکل لوکیشن. جغرافیکل لوکیشن آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ان ڈسٹرکٹیونیس یا نقصانات کے حوالے سے ارتھ کوئک کے. فار ایگزامپل اگر اوشن میں ارتھ کوئک آئے گا تو ظاہر ہے وہاں ایک تو آبادی بھی کم ہوتی ہے, تقریباً نہیں, آبادی بالکل نہیں ہوتی ڈیپ اوشن میں. اوشن کے اراؤنڈ ظاہر ہے آبادی کا جو سرفیس ہے وہاں تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اسی طرح ماؤنٹینس ایریا میں آپ کو معلوم ہے ڈیو ٹو ویریس ڈیفیکلٹیز ماؤنٹینس ایریاز میں بھی اب پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ٹیرن جو رف ٹیرین ہے وہاں پہ پاپولیشن کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اگر ماؤنٹینس ایریا میں یا اوشن میں اگر ارتھ کوئک جنریٹ ہوگا تو وہاں بھی نقصان کم پہنچے گا ایز کمپیئر ٹو پلین ایریاز. پلین ایریاز میں آپ کو معلوم ہے کیونکہ پلین ایریاز سوٹس ڈفرنٹ کائنڈ آف فیسلٹیز ٹو پیپل, سو پیپل لائک ٹو لیو مور آن پلین ایریاز. تو جو پلین ایریاز ہیں اگر وہاں ارتھ کوئک جنریٹ ہوگا, ایپی سینٹر وہاں ہوگا, تو ارتھ کوئک سے جلدی سے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو سیونتھ فیکٹر ہے امپورٹنٹ, اگین ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر, وہ ہے ٹائپ آف بلڈنگ کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر. کس طرح کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے. آپ کو معلوم ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پرانی بلڈنگز بھی ہیں, بہت زیادہ بسیدہ قسم کی ان کی حالت ہے, تو اس طرح کی بلڈنگز یقیناً مائنر ارتھکویکس یا ماڈریٹ ارتھکویک کو بھی سروائیو نہیں کر سکتی. تو اگر وہ بہت زیادہ پرانی بلڈنگز ہیں اور تو یقیناً وہ بلڈنگ کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. جتنی بلڈنگ اسٹرانگ ہوں گی
اتنا ہی جو ڈیمیج ہے بلڈنگ کو وہ کم ہوگا. اور خاص طور پہ ایشین یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جہاں نئی بلڈنگز میں بھی بہت زیادہ مٹیریل جو ہے اس کی کوالٹی لو یوز کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ جو ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں، تو وہ بھی ماڈریٹ قسم کے ارتھ کویک کو بھی برداشت نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے بلڈنگ کولیپس کر جاتی ہیں اور اس سے بھی نقصانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بلڈنگز بنائیں تو ایک تو اس میں ظاہر ہے ہائی کوالٹی مٹیریل یوز ہو، اسٹرانگ قسم کا مٹیریل یوز ہو، اور جتنی بھی آپ کی پرانی، تو اس کا مطلب اس بلڈنگ کا نقصان پہنچنے کے چانسز کم ہیں. اور جتنی بھی آپ کی بسیدہ یا بہت زیادہ پرانی بلڈنگس ہیں ان کو بھی جہاں جہاں ارتھ کویک آ سکتے ہیں، جن ایریاز میں جو کہ پہلے مینشن کیا جا چکا ہے جہاں بہت زیادہ ارتھ کویک آتے ہیں، فار ایگزامپل پیسیفک کنٹریز کے میں جو کنٹریز آتی ہیں پیسیفک پلیٹ پہ، خاص طور پہ جاپان، اس طرح کے ممالک میں، یا جو چلی جیسے ممالک ہیں، انڈونیشین کنٹری ہیں، وہاں جتنی بھی پرانی یا بسیدہ میں عمارتیں ہیں ان کو خود سے گرا کے وہاں نئی بلڈنگ اور اسٹرانگ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی جانی چاہیے تاکہ ارتھ کویک کے دوران نقصانات کم سے کم ہوں. اسی طرح جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پاپولیشن ڈینسٹی. پاپولیشن ڈینسٹی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن ان این ایریا، پاپولیشن ڈیوائڈڈ بائی ایریا ان اسکوائر کلومیٹر. اور پاپولیشن ڈینسٹی اگر میں تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، جب نالج کے لیے بتاؤں، تو جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے یعنی کہ کتنے اسکوائر کلومیٹر ایریا پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، تو بنگلہ دیش کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ بنگلہ دیش دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. تقریباً ایک اسکوائر کلومیٹر ایریا پہ 1250 پرسنز پیپل آر لیونگ ان 1 اسکوائر کلومیٹر. اور اسی طرح آن دی ادر ہینڈ جو لوئسٹ پاپولیشن ڈینسٹی والی کنٹریز ہیں ان میں آسٹریلیا اور کینیڈا ہیں. ان کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے جسٹ 3 پرسنز پر اسکوائر کلومیٹر، یعنی کہ صرف ایک اسکوائر کلومیٹر میں 3 لوگ رہ رہے ہیں، ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش جہاں more than 1250 persons are living in 1 square kilometer area. تو population density plays an important role. جہاں جہاں بھی پاپولیشن زیادہ ہوگی، جن ایریاز میں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی یا جن کنٹریز میں پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں یقیناً جو ارتھ کویک سے، زلزلے سے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بنسبت ان ممالک کے جہاں پاپولیشن بہت ہی کم ہے. جتنی پاپولیشن کم ہوگی اتنا ہی جو انسانی جانوں کا نقصان ہے وہ بہت ہی کم ہوگا. تو اس طرح یہ جو 8 فیکٹرز ہیں یہ ارتھ کویک سے ہونے والے، ارتھ کویک کے دوران نقصانات ان 8 فیکٹرز پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو امید ہے چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ رہی ہوں گی. تو اگین میں پھر ہی کہوں گا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو آپ وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہیں، نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اور تاکہ جیسے ہی اسکول کھلیں آپ وہ چیزیں اپنی کلیریفائی کر سکیں، اور ہم اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر جو کہ ہوپ فلی کالج کھلنے تک ہم امید ہے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. تو 3rd چیپٹر سے ہم انشاءاللہ اگر کالج ٹائم سے کھل گئے تو ہم 3rd چیپٹر سے اپنا باقاعدہ کلاسز اسٹارٹ کریں گے. اوکے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.